बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक अफ़गान बॉर्डर फिर गर्म हो गया और इस मरतबा कशीदगी पहले से बढ़कर है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फ़ौज भी ज़्यादा अलर्ट की हालत में आ गई है। अडियाला के बाहर पीटीआई का एक बहुत बड़ा शो करने की कोशिश पूरी तरह नाकाम हुई है और वहाँ सुहेल अफरीदी को गालियाँ पड़ी हैं और हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त फाश के आफ्टर इफेक्ट्स पीटीआई पर अभी तक गिर रहे हैं और पीटीआई के हौसले पस्त हैं। न सिर्फ ये है कि पीटीआई के इस जाली मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकली है, बल्कि पुख्तूनख्वा सूबे के अंदर एक ऐसी लहर पैदा हुई है जिसके बारे में हुकूमती इदारे रिपोर्ट्स इकट्ठी कर रहे हैं और इसके साथ ही यानी पीटीआई का एक और बयानिया पिट गया है। फिर एक थोड़ा सा गैर सियासी माजरा है कि एक इंकशाफ किया गया है या दावा किया गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने कैंसर का इलाज एक पादरी से कराया था और उसमें उनको शिफा हो गई थी। इस दावे के हवाले से कुछ दिलचस्प बातें हैं और फिर ये कि मौलाना फजल रहमान के तेवर फिर बदल रहे हैं और इस मरतबा कोई आसार अच्छे नहीं है, शायद मामला तेज़ी की तरफ जाए। तो ये हमारे मौज़ूआत हैं। सारे फहरिस्त हम अफ़गान बॉर्डर का इशू रखते हैं। इसमें ये हुआ कि कल रात अफ़गानिस्तान के 3 सूबों पक्तिका, कुन्नड़ और खोस्त में फ़ज़ाई हमले हुए, जिनमें अफ़गान हुकूमत के मुताबिक कुछ 10-12 से ज़्यादा लोग, जिनमें जो सिविलियन थे और बच्चे भी थे और औरतें भी थीं, वो मारे गए। और अफ़गान हुकूमत का दावा है कि ये हमले पाकिस्तान ने किए, जबकि पाकिस्तान ने फ़ौरन इसकी बिलवास्ता तरदीद की। ISPR ने कहा कि हम जब हमला करते हैं तो बताकर करते हैं। अब अफ़गानिस्तान के अंदर से कोई सही इतला आना मुमकिन नहीं है, वहाँ इतलात का कोई सिस्टम ही नहीं है, अखबार नवीस भी उस तरह से मौजूद नहीं है। लेकिन जो इतलात वहाँ से आई हैं वो बताती हैं, यानी उनसे इशारा मिलता है कि ये हमले मिज़ाइल के हमले नहीं थे और ना ही ये बमबारी थी, बल्कि ये रॉकेट हमले थे। उनकी नौइयत से, जिस तरह से वो मकान गिरे हैं, उनसे पता चलता है कि ये रॉकेट के हमले थे और रॉकेट पहलू से भी लगते हैं और ऊपर से भी लगते हैं। बहरहाल तो रॉकेट हमले तो पाकिस्तानी फ़ौज नहीं कर सकती, क्योंकि रॉकेट इतनी दूर तक मार नहीं कर सकते। दूर तक मार करने के लिए मिज़ाइल चाहिए होते, चाहे वो शॉर्ट रेंज हो चाहे वो मीडियम रेंज हो। इतने फासले पर रॉकेट पाकिस्तानी फ़ौज नहीं दाग सकती। तो अगर ये रॉकेट हमले हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान ने नहीं किए, बल्कि अफ़गान धड़ों की बाहमी खाना जंगी जो चल रही है उसका नतीजा हो सकते हैं। ऐसी एक झड़प पाकिस्तान में भी हुई है तालिबान के 2 गिरोहों के दरमियान, जिसमें TTP का एक अहम मालियाती ओहदेदार मारा गया है। तो मुझे लगता है कि ये यानी कोई अफ़गान तालिबान जो TTP के लोग हैं, इनके अंदर की जो कशमकश है वो वहाँ रंग दिखा रही है। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि अफ़गान हुकूमत ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है और ये कहा है कि हम अपने वक्त पर बदला लेंगे। अपने वक्त से मुराद ये है कि बताए बगैर हम हमला करेंगे, यही मतलब इसका हो सकता है, इसके अलावा और क्या होगा। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है वो भी यही बता रही है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से किसी शरारत का अंदेशा है। चुनाचे न सिर्फ ये है कि बॉर्डर पर भी फ़ौज की नफरी में इजाफा कर दिया गया है, बल्कि फ़ज़ाई हवाले से भी अलर्ट हो गए हैं। अफ़गानिस्तान के पास बमबार तैयारे नहीं हैं, वो फ़ज़ाई हमला तैयारों के ज़रिए नहीं कर सकता, लेकिन उनका दावा है कि उनके पास ऐसी रेंज के मिज़ाइल हैं कि जिनकी मदद से वो न सिर्फ ये है कि इस्लामाबाद बल्कि लाहौर को भी हिट कर सकते हैं। ये दावा बज़ाहिर मुबालगा आमेज़ लगता है, लेकिन उनके पास शॉर्ट रेंज के मिज़ाइल होने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। चुनाचे इस इम्कान के पेश नज़र के वो मिज़ाइल दाग सकते हैं। पाकिस्तान का फ़ज़ाई डिफेंस सिस्टम भी हरकत में है और एक्टिव है और बिल्कुल उसकी नज़र है हालात पर, पहाड़ों पर, बॉर्डर पर। और अफ़गानिस्तान की तरफ से ज़्यादा इम्कान यही है कि कोई दर अंदाज़ी होगी या गोलाबारी होगी, जिसमें पाकिस्तान के जो सरहद से मुल्का इलाके हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी फ़ौजियों और नीम फ़ौजी दस्तों की चौकियाँ हैं, अड्डे हैं, किले हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। यानी मामला फिर एक मरतबा गर्म हो गया है और जो तुर्की के मुज़ाकरात के बाद बज़ाहिर ठंडा पड़ गया था और ये भी नज़र आ रहा था कि अब शायद अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब इम्कान बढ़ गया है। और अफ़गानिस्तान की हुकूमत शायद इसलिए भी परेशान है कि पिछले एक हफ़्ते में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के दौरान लगभग 80 टेररिस्ट हिलाक किए गए हैं
جن میں اکثریت افغان شہریوں کی تھی، یعنی وہ ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان سے تعلق تو رکھتے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ، لیکن سارے لوگ پاکستانی نژاد نہیں تھے، بلکہ ان میں ایک اچھی خاصی تعداد افغان شہریوں کی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان پر حکمران طالبان دڑوں کی طرف سے پاکستان میں در اندازی کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ ٹی ٹی پی کی مسلسل سرپرستی کر رہے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بدنیتی ابھی تک موجود ہے، اگرچہ اس میں پاکستان کے لیے ایک رستہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے خلاف کارروائی کرے، بلکہ ایک رستہ یہ بھی ہے کہ قطر اور ترکی کی حکومتوں سے رابطہ کرے اور ان سے کہے کہ آپ کی مداخلت پر ہم نے مصالحت کی تھی، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں۔ یہ صورتحال ہے افغانستان کی۔ اڈیالہ کے باہر کل پھر شام کو رات کو ڈرامہ کیا، لیکن اس ڈرامے میں ماضی کے ڈراموں کی نسبت ایک فرق تھا، اور فرق یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنے پارٹی تنظیموں کی وساطت سے ایک پلان بنایا تھا کہ اس مرتبہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے کیے جائیں اور پھر وہ اڈیالہ پر حملہ آور ہوں۔ ظاہر ہے اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی، یعنی ہزاروں لوگ وہاں پہنچ جاتے اور اڈیالہ پر حملہ کرتے، تو دو ہی صورتیں ممکن تھی۔ ایک تو یہ کہ انہیں پھر چھوڑ دیا جاتا اور وہ اڈیالہ کے اندر گھس جاتے، دوسری صورت یہ تھی کہ ان کو بزور قوت روکا جائے، اور ظاہر ہے کہ جب کئی ہزار کا مجمع ہوگا تو بزور قوت روکنے کے نتیجے میں کچھ اموات بھی ہو سکتی تھی اور کچھ زخمی بھی ہو سکتے تھے، اور پی ٹی آئی کو یہی چاہیے تھا اور یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک موقع بنتا، اور لیکن ہوا یہ کہ وہاں ہزاروں افراد اکٹھے نہیں ہو سکے۔ لیکن ماضی کی نسبت اس مرتبہ تعداد زیادہ تھی، ماضی میں 50 60 30 40 سے زیادہ گنتی نہیں بڑھی۔ کل ان کی گنتی جو تھی وہ 200-250 کے درمیان تھی، اور یہ ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے پولیس سے جھڑپ کے لیے، چاہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے یا 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ جو گلگت کا بدماش مولوی ہے، شیطان مولوی، تقریباً 100 کے قریب بندے وہ لے کر آیا تھا، باقی 150 بندہ پی ٹی آئی کا تھا۔ اور اندازہ کیجئے کہ پی ٹی آئی نے جو ہدایات جاری کی تھی ان میں وکلاء ونگ سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وکیل بھیجیں، پختونخوا کی تنظیم کو بھی آرڈر تھا کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ لوگ بندے پنڈی بھیجیں، اور لاہور والوں کو بھی ہدایت تھی، یعنی یہ 3 مقامات پر 3 قسم کی نفری کے وہاں پہنچائے جانے کا بندوبست کیا گیا تھا، اور لاہور سے بھی کوئی 40-50 کے قریب وہاں لوگ پہنچے۔ 100 وہ گلگت والا مولوی لایا، 40-50 وکیل تھے، اور باقی عمران فیملی کی خواتین اور پی ٹی آئی کی خواتین ونگ کی کچھ عہدے دار۔ لیکن مل ملا کر یہ تعداد جو تھی وہ 200-250 سے زیادہ نہیں تھی، یعنی ان کا قوت کا پورا اجتماع کیا انہوں نے اور پورا زور لگایا ایڑی سے لے کر چوٹی تک کا، لیکن 250 سے زیادہ بندے یہ اکٹھے نہیں کر سکے، اور 250 کا مجمع اڈیالہ جیل پر حملے کے لیے کافی نہیں تھا، اور یہ ڈرامہ اس طرح ناکام ہوا۔ انہوں نے پھر دھرنا بھی دیا، اور پھر جو بھی اس کے بعد ہوا وہ الگ موضوع ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی یعنی انہوں نے اپنی قوت کی آخری رمق بھی استعمال کر لی کہ کل اڈیالہ کے باہر ہم نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا، اور ان کے بڑے اعلانات بھی تھے۔ علیمہ خانم نے بھی یہی کہا تھا کہ آج تو ہم کچھ کر کے ہی جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ دعویٰ اس بنیاد پر تھا کہ 2-2.5 ہزار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہم کر لیں گے، لیکن وہ افسوس یا حیرت یا حسب توقع جو بھی کہیے، 250 سے زیادہ کی نفری نہیں آ سکی، اور ان میں بھی زیادہ ملیٹنٹ وہ تھے جو گلگت والا بدماش مولوی اپنے ساتھ لایا تھا، جس کا پاکستان کے بارے میں خوب سے باطن اب کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ آخری مارکا بھی وہ ہار گئے، اور یہاں کی قابل ذکر بات تھی کہ وہاں ورکر سہیل آفریدی کو گالیاں دے رہے تھے، یعنی وہی سہیل آفریدی جو کل تک ان کا ہیرو تھا، عمران خان ثانی تھا، اور عمران خان کا ایک ٹرمپ کا پتہ تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا ہتھیار عمران خان کا سہیل آفریدی ہے کہ اب تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل پیچھے ہٹ جائے گی، اور اب پی ٹی آئی کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ان کے دعوے آپ نے بھی سنے ہوں گے، لیکن اب اسی سہیل آفریدی کو گالیاں دی جا رہی ہیں،
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے 2 سرنڈر ہیں۔ ایک سرنڈر اس نے یہ کیا اپنے تمام دعووں کے باوجود، اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بڑی شد و مت سے یہ سمجھا رہا تھا کہ سہیل آفریدی نر ہے، نر بچہ ہے، مرد آدمی ہے، یہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوگا، جو کرنا ہے انہوں نے کر لے، جو اکھاڑنا ہے انہوں نے اکھاڑ لیں، یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا، اور ان کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ ٹویٹر پر بھی اور یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی ان کے یہ دعوے موجود ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ کل پھر سہیل آفریدی الیکشن کمیشن کے سامنے دست بستہ پیش ہو گیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس کی اہمیت نہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ اسے سرنڈر کرنا پڑا۔ اب سہیل آفریدی کی گردن الیکشن کمشنر کے ہاتھ میں ہے، وہ کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے، نااہل بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس قانون کے تحت یہ اختیار موجود ہے۔ لیکن اسلام آباد کے جو مبصرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، الیکشن کمشنر کوئی انتہائی کارروائی سہیل آفریدی کے خلاف نہیں کرے گا، اس کا امکان کم ہے کہ وہ کرے گا، بس تھوڑی بہت کوئی یعنی کان کھینچنے کے بعد اسے کچھ جرمانہ ورمانہ کرنے کے بعد بات کو رفع دفع کر دیا جائے گا، یہ ان کا خیال ہے اسلام آباد کے لوگوں کا، وہاں کے صحافتی حلقوں کا۔ لیکن ہوتا کیا ہے یہ ابھی دیکھنا ہے۔ فی الحال تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ سہیل آفریدی کو حقائق کی سمجھ آ گئی ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے اور کتنا گرم، اور اب اس کا رویہ محتاط ہو گیا۔ پھر اس نے کچھ تقریر بھی ایسی نہیں کی جسے اشتعال انگیز کہا جا سکے، جسے چیلنج دینے کے انداز میں لیا جا سکے، یعنی وہ سہیل آفریدی جو 3 دن پہلے کچھ اور تھا، اب اس کی شکل خاص طور پر ہزارہ کی شکست کے بعد اس کا رویہ اور بھی جھک گیا ہے، وہ تقریباً سرنڈر کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ میں نے کل ایک ولاگ سنا حکومتی حامی ایک صحافی کا، اس نے کہا کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ اچھا بچہ بن چکا ہے یا اچھا بچہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کمنٹری سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سہیل آفریدی کی چین بول چکی ہے، اس کے کس بل نکل چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسے کل اڈیالہ کے باہر جو ورکر اکٹھے ہوئے وہ بھی گالیاں دے رہے تھے، ان کے یوٹیوبر وہ بھی گالیاں دے رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ یہ بزدل آدمی ہے، اس نے دعوے کیا کیے، اور خود پختونخوا کے اندر اس کے خلاف رد عمل پیدا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے اندر۔ اور کل باجوڑ کے پی ٹی آئی کے عہدیداروں نے اس کے باقاعدہ استعفے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر یہ کچھ کر نہیں سکتا تھا تو بڑکیں کیوں ماری؟ یہ بڑکیں جو اس نے ماری تھی نا، اس کے بری طرح اس کے گلے پڑ گئی ہیں۔ اس نے کہا تھا، فوج کا لفظ استعمال کیے بغیر اشارہ فوج ہی کی طرف تھا کہ وردی والوں کا داخلہ صوبے میں بند کر دیں گے، اور الیکشن کمشنر کا جو عملہ ہے وہ صبح کا سورج نہیں دیکھ سکے گا یا رات کے ستارے نہیں دیکھ سکے گا۔ اب الیکشن کمیشن کا عملہ اس پوزیشن میں ہے کہ اسے دن میں تارے دکھا سکے، کوئی اور سورج دیکھے یا نہ دیکھے۔ الیکشن کمیشنر تو بہرحال چوتھا سورج بھی اس کے الٹیمیٹم کے بعد سے دیکھ لیا ہے، اور یہ بڑکوں کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک حوصلہ شکن ہفتہ ثابت ہوا ہے۔ یہ سارے جو 7 دن ہیں یہ بہت ہی حوصلہ شکن تھے۔ الیکشن میں ہار نے اس کا وہ بیانیہ بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے کہ ہم مقبولیت میں اول نمبر پر ہیں۔ صورتحال یہ ہے، حکومت نے جو پلس چیک کرنے کے لیے ایک مسلسل ان کی مانیٹرنگ کا سسٹم ہے ریاستی اداروں کے پاس، اس سے وہاں سے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ خاص طور پر یوتھ میں بھی پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف گرتا جا رہا ہے، اور یہ ایبٹ آباد کے الیکشن سے بھی ظاہر ہے کہ اگر وہاں بھاری اکثریت نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو ظاہر ہے نوجوان بھی تو اسی تناسب سے وہاں نکلے ہوں گے مخالفت میں ووٹ دینے کے لیے۔ اچھا، شہباز شریف کا ذکر کرنے سے پہلے ذکر مولانا فضل الرحمان کے بیان کا، انہوں نے بڑا سخت ایک میڈیا ٹاک میں سخت بیان دیا ہے اور 27ویں ترمیم کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور خاص طور پر جو عمر بھر کا استثناء ہے اسے غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ مولانا قرار دیں یا نہ دیں، وہ ہے ہی غیر اسلامی، کوئی بھی اسے اسلامی نہیں کہہ سکتا، نہ ہی وہ آئینی ہے نہ ہی وہ جمہوری ہے۔ یہ استثناء دنیا کے کسی بھی ملک کے ضابطۂ اخلاق، ضابطۂ سیاست، ضابطۂ قانون کے تحت ناجائز ہے، اور یہ دنیا میں پہلی مثال ہے جو ایک بری مثال ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ریاست پاکستان نے بہت ساری کامیابیوں کے بعد ایک بڑا بلنڈر کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کا بیان خاصا سخت تھا، اور جماعت اسلامی کا بھی یہ موقف ہے۔ پی ٹی آئی کی تو میں خیر گنتا نہیں، وہ تو ویسے ہی ان کی مخالفت کسی اصول کی بنیاد پر ہے ہی نہیں، وہ تو صرف پاکستان دشمنی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اصولی بات کر رہے ہیں۔
اور پاکستان کی پبلک میں بھی اس ترمیم کے فیور میں کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اچھا، یہ افشاں لطیف صاحبہ نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ شہباز شریف صاحب کو کینسر تھا، جس کا علاج انہوں نے پادری سے کروایا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور پادری نے یہ بھی کہا کہ آپ 35 سال تک وزیر اعظم رہیں گے۔ اس بیان کی صداقت میں مجھے ایک شبہ تو ہے کہ 35 سال والی بات کوئی پادری نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی جو پیشہ ور نجومی ہیں وہ اس قسم کی باتیں ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کوئی پادری، کوئی مذہبی رہنما 35 سال تو کیا 1 سال کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ مذہبی رہنما ہوتا ہے، وہ نجومی یا رمال نہیں ہوتا۔ لیکن وہ یہ جو حصہ ہے کہ کینسر کا علاج انہوں نے پادری سے کرایا، اس پر بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ایک غیر مسلم سے علاج کیوں کروایا۔ تو یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر بیان دے، شہباز شریف صاحب اس کی تردید کریں یا وضاحت کریں، لیکن میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں آپ کی معلومات کے لیے کہ یہ جو علاج ہے یہ پھر علاج نہیں تھا۔ اگر یہ ایسا ہوا ہے تو اس مفروضے کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے علاج کروایا تو یہ علاج ظاہر ہے میڈیکل علاج نہیں تھا، کیونکہ پادری یا کوئی بھی مذہبی رہنما میڈیکل علاج نہیں کرتا۔ اگر وہ میڈیکل علاج کرتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے، پارٹ ٹائم پادری بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر بطور پادری علاج کروایا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کینسر نہیں تھا، کوئی جادو ٹونے کا اثر تھا جس کا علاج انہوں نے پادری سے کروایا۔ اور جادو ٹونے کے بارے میں جو مقصد میرا اس پروگرام میں بات کرنے کا یہ ہے کہ جادو ٹونے اور جن جنات آسیب وغیرہ کا علاج کرنے والے جس طرح مسلمانوں میں 2 گروہ ہوتے ہیں، اس طرح عیسائیوں میں بھی 2 گروہ ہیں۔ 2 گروہ سے مراد ہے کہ ایک وہ جو کالے جادو کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی جادو کی کاٹ کے لیے، پلٹ کے لیے کالا جادو ہی استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایسے پاکستان میں بہت سارے آپ کو عیسائی مل جائیں گے، خاص طور پر گجرانوالہ اور شاہدرہ کے علاقے میں ان کی اکثریت ہے۔ فلانا مسیح اور فلانا مسیح اور عملیات کا ماہر، جنات کا بادشاہ، کالے جادو کا بادشاہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب کالا علم کرتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے دونوں میں، مسلمانوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی، جو الہامی آیات کی مدد سے آسیب کا علاج کرتا ہے۔ اچھا، مسلمانوں میں تو یہ ہے نا کہ قرآن پاک کی آیات کا ایک سیٹ ہے، وہ پڑھتے ہیں، اور کچھ کلمات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ مسلمان عاملین کی بات کر رہا ہوں، وہ ان آیات کا بھی استعمال کرتے ہیں جو عربی میں نہیں ہوتی، یعنی وہ قرآن کا حصہ ہے نہ حدیث کا، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نسل در نسل جو آیات چلی آ رہی ہیں عراق میں، شام میں، عربستان میں، ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک ذکر جو ہے نا وہ حدیث میں بھی ملتا ہے، ایک مشہور حدیث ہے۔ حدیث سے مراد حدیث نبوی نہیں بلکہ صحابہ کی جو روایات ہیں ان میں ایک شامل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یمن کی طرف گئے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی کسی آسیب زدہ کا یا کسی سحر زدہ کا، جادو کے زیر اثر آدمی کا علاج کر رہے ہیں، کچھ پڑھ کر پھونک رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فوراً انہیں روکا کہ پڑھنے سے پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو۔ انہوں نے پھر ان کا ترجمہ بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عربی کلمات نہیں تھے، نہ قرآن کے تھے نہ حدیث کے تھے، وہ کسی غیر ملکی زبان کے فقرے تھے، اور غیر ملکی زبان وہاں ایک ہی تھی اور وہ تھی عبرانی۔ ظاہر انگریزی یا ہندی یا کوئی فارسی تو یمن میں نہیں تھی، تو وہ عبرانی زبان کے الفاظ سے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وہ فقرے سنے تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم اپنا عمل جاری رکھو، یعنی ان میں کوئی شرک یا کالے جادو والی بات نہیں تھی، کوئی الہامی قسم کے فقرے تھے۔ تو یہ فقرے کون سے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی تھے جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے، علیہ السلام کے زمانے سے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ تو مسلمان علماء کی بات ہوگی۔ عیسائی علماء کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ کچھ آیات جب دم کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں، جن کو ایگزارسسٹ کہتے ہیں، ان کے پادریوں کا ایک حصہ ہوتا ہے جن کو ایگزارسزم میں وہ کرتے ہیں، تو ان کو ایگزارسسٹ کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں اپنی عملیات میں بائبل کی کچھ آیات استعمال کرتے ہیں، اور کچھ ایسی آیات جو بائبل میں تو شامل نہیں ہیں لیکن وہ نسل در نسل وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ تو ان کے عملیات میں بھی کوئی غیر شرعی، غیر اسلامی بات، یعنی ایسی بات جو مسلمانوں کے یقین سے باہر ہو، وہ نہیں ہوتی، کیونکہ بائبل میں بلا شبہ تحریف بھی ہوئی ہے، اضافے بھی ہوئے ہیں، لیکن سحر زدہ لوگوں کے علاج کے لیے جو آیات ہیں وہ وہی چلی آ رہی ہیں جو الہامی
طور پر ان کتابوں میں شامل تھیں اور وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب والی خبر میں کتنی صداقت ہے میں اس پر تو بات ہی نہیں کر رہا، میں صرف ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی جنات، آسیب یا جادو زدہ آدمی کسی عیسائی ایگزارسسٹ سے اپنا علاج کرواتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ بھی الہامی کلمات پڑھتے ہیں جو توریت میں آئی ہیں، خاص طور پر وہ آیات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی انہی آیات کا استعمال کرتے تھے، علاوہ ازیں اس معجزاتی طاقت کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر ایک پیغمبر ہونے کی حیثیت سے عطا فرمائی تھیں۔ تو یہ ایشو پادری سے علاج کرانے کا اگر کوئی بناتا ہے تو غلط ہے۔ اب یہ اپنی جگہ یہ بات ہے کہ شہباز شریف نے یہ علاج کروایا کہ نہیں کروایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کینسر ہو یا جگر کے وہ مہلک امراض جن میں آدمی بچتا نہیں ہے، گردہ فیل ہو جانے کے امراض، ان سمیت بہت سارے امراض ان دنوں جادو کے باعث پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ ہسپتالوں میں علاج کراتے ہیں، علاج صحیح نہیں ہوتا، وہ مر جاتے ہیں۔ تو جادو بہرحال پھیل گیا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے۔ یہ جب سمجھوتا ایکسپریس چلی تھی تو اس کے بعد سے پاکستان میں جادو کا زور بڑھ گیا، کیونکہ وہاں سے پھر ایسی چیزیں آنے لگیں، خاص طور پر مسان جو پہلے پاکستان میں نایاب تھا، مل جاتا ہے یہاں بھی، ہندوؤں کے شمشان ہیں، لیکن پاکستان میں زیادہ تر ہندو اپنے مردے جلاتے نہیں ہیں بلکہ دفن کرتے ہیں، ان کے قبرستان ہیں، اس لیے مسان زیادہ تر انڈیا ہی سے منگوایا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں اتنی گورنمنٹیں آئیں بھٹو صاحب کے بعد، لیکن کسی گورنمنٹ نے جادوگروں پر ہاتھ نہیں ڈالا، یہاں تک کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے بھی ان پر ہاتھ نہیں ڈالا، اور گجرات، گجرانوالہ سے لے کر لاہور تک کی جو پٹی ہے یہ جادوگروں سے اٹی پڑی ہے۔ اب تو لاہور سے نیچے جنوب کی طرف اکاڑا ساہیوال تک یہ عامل پھیل گئے ہیں اور کوئی حکومت ان کے خلاف کچھ نہیں کر رہی، ڈرتی ہے حکومتیں کہ ہم پر بھی جادو نہ ہو جائے، یا پھر وہ اس مسئلے کو سیریس نہیں لیتی۔ تو ناظرین یہ اطلاعات تھیں اس حوالے سے، تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔